माहनामा इंजार मार्च 2026 मुदीर अबू याह्या। तकवा वो तनख्वाह है जो रमज़ान के महीने के बाद रोज़ेदार का हक है, मगर ये तनख्वाह सिर्फ उसी को मिलती है जो इसे लेने में दिलचस्पी रखता हो। दरख्त और खुदा की पसंद। मुझे दरख्त बहुत पसंद हैं। मेरे पुराने घर में कई दरख्त थे जिनमें से कई फल वाले थे। खानदान और पड़ोस के लोगों को आम इजाज़त थी कि वो इनके फल तोड़ लें। इसी तरह हमारे पड़ोस वालों ने हमें इजाज़त दे रखी थी कि उनके दरख्तों के जो हिस्से हमारी तरफ हैं उनके फल तोड़ने और खाने की हमें इजाज़त है। कुछ अर्सा कब्ल में दूसरी जगह मुंतकिल हुआ तो घर में नए दरख्त लगाने का अमल शुरू हुआ। सबसे पहले लीमू का दरख्त लगा, क्योंकि पिछले घर में ये दरख्त था और इसकी वजह से हमें कभी लीमू बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि घर के ऑर्गेनिक लीमू ही इस्तेमाल होते थे। अलबत्ता हमारे पड़ोस में लीमू का दरख्त लगा था। उनकी तरफ से ये इजाज़त मिल गई कि उनके लीमू के दरख्त के जो हिस्से हमारी तरफ हैं वो हमारे लिए हैं। दूसरे पड़ोसी ने भी अपने दरख्तों के बारे में यही इजाज़त दे दी। दरख्त फितरत की इंतहाई बामानी तख्लीक है। ये जितना लेता है उससे कहीं ज़्यादा पलट कर देता है। फल, फूल, रंग, सब्ज़ा, साया, खुशबू, लकड़ी और ऑक्सीजन वगैरह इसकी चंद मिसालें हैं। जो इंसान दरख्तों में रहते हैं उनमें रफ्ता रफ्ता यही मिजाज आने लगता है, मगर जो लोग फितरत से दूर होने लगें और दरख्तों के बजाय मशीनों का शौक पैदा कर लें, उनमें रफ्ता रफ्ता सिर्फ लेने का मिजाज जन्म लेने लगता है। जब तक किसी से फ़ायदे की तवक्को ना हो, ऐसे लोग कभी किसी को कुछ नहीं देते। खुदा को लेने वाले नहीं, देने वाले पसंद हैं, इसलिए कि खुदा दूसरों को देने वाली सबसे अजीम हस्ती है। देने वाले हमेशा खुदा से करीब रहते हैं, इसलिए जो लोग खुदा का कुर्ब चाहते हैं उन्हें दरख्त की तरह देने वाला बनना चाहिए। मौत का ताक़ुब। फ्रैंक प्रेंटिस एक बरतानवी तिजारती सेलर थे जो मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ के अमले का हिस्सा थे। वो 1889 में पैदा हुए और 1912 में टाइटैनिक के हादसे के वक्त 23 बरस के थे। उनका एक इंटरव्यू बीबीसी ने 1979 में लिया, जो अब यूट्यूब पर देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने हादसे की तफसीलात बयान की। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जहाज के डूबने से कबल जब लाइफ बोट्स में खवातीन को बिठाया जा रहा था तो उनका सामना हनीमून पर आए हुए एक जोड़े से हुआ। उन्होंने खातून को लाइफ जैकेट पहनने में मदद दी। वो खातून अपने शौहर को छोड़कर बोट में बैठने पर आमादा न थी, मगर उनके उम्मीद दिलाने पर कि शौहर भी जल्द आ जाएगा वो बोट में बैठ गई। बाद में जब जहाज डूबा तो वो बर्फीले पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि उनको एक लाइफ बोट ने बचा लिया। इसके बावजूद वो सर्दी से मर जाते, मगर लाइफ बोट में उनको उसी खातून के बराबर में जगह मिली जिसे उन्होंने लाइफ बोट में बैठने पर आमादा किया था। उस खातून ने अपने कंबल से उनको ढांक दिया और वो ठंड से मरने से भी बच गए। फ्रैंक ने बादज़ां दोबारा बहरी मुलाजमत शुरू कर दी और पहली जंग अजीम में भी हिस्सा लिया। इसके बाद दुनिया में आलमगीर फ्लू की वबा फैली जिसमें करोड़ों लोग हलाक हुए। इससे भी ज्यादा हलाकतें दूसरी जंग अजीम में हुईं। फ्रैंक इन सब से बचते हुए 93 बरस तक जिंदा रहे, मगर मौत से वो न बच सके और 1982 में उनका इंतकाल हो गया। मौत हर इंसान के ताक़ुब में है। इंसान हादसात, बीमारी, जंगो जराइम सबसे बच सकता है, मगर मौत से नहीं। मगर हर इंसान ये समझकर जीता है कि उसे मौत नहीं आएगी और ना उसे अगली दुनिया के लिए किसी तैयारी की जरूरत है। कितनी यकीनी है मौत और कितना गाफिल है इंसान अपनी मौत से। यूरोप, मुसलमान और सफाई। मिडिल एजेस या कुरूने वस्ता का ज़माना वो है जब आलम इस्लाम इल्म व फ़न और तहजीब व तमद्दुन का गहवारा था और यूरोप में जहालत के अंधेरे और तहजीबी पस्ती का दौर था। लोगों की जिंदगी गंदगी और गलाजत में गुजरती थी। घरों में बैतुल खला और गंदे पानी के निकास का कोई जरिया न था। घर तंग और छोटे थे और एक कमरे में कई लोग रहते थे। कचरा और गंदा पानी सड़कों पर फेंका जाता था, जहां कूड़े के ढेर मामूल की जिंदगी का हिस्सा थे। साल के बेशतर महीनों में सर्द मौसम की वजह से अव्वल तो नहाना बहुत मुश्किल था, मगर इससे बढ़कर बास पादरी नहाने को लज्जत के हुसूल का अमल करार देकर इसे बुराई करार देते थे। हाल ये था कि फ्रांस, जिसे आज दुनिया खुशबू के मरकज के तौर पर जानती है, वहां खुशबू के फरोग का बुनियादी सबब यह था कि लोग महीनों गुस्ल ना करने की बिना पर खलीज बदबू के असरात कम करने के लिए खुशबुओं का बाकसरत इस्तेमाल करते थे।
یہ خوشبو ہی جسمانی صفائی کا واحد ذریعہ بن چکی تھی۔ غلاظت کے اس ماحول میں ہر طرح کی گندگی اور ان پر پلنے والے جانور اور جراثیم بہت عام تھے۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان چوہوں کی تھی جو گھروں اور کوڑے کے ڈھیروں پر ہر جگہ نظر آتے تھے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں 14ویں صدی میں یورپ میں طاعون کی وہ وبا پھیلی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے یورپ کی 1/3 آبادی سے زائد آبادی کو ختم کر دیا۔ 7 کروڑ کی آبادی میں سے 3 کروڑ لوگ مر جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وبا کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس تباہی نے یورپ کو ہر پہلو سے مکمل طور پر بدل دیا۔ اس وبا کے مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی اثرات اتنے زیادہ ہوئے کہ اس نے پہلے یورپ اور پھر دنیا کو کچھ سے کچھ کر دیا۔ ان میں سے ایک اثر یہ تھا کہ یورپ میں صفائی کا تصور عام ہو گیا۔ سڑکوں پر اپنی غلاظتیں پھینکنے والوں نے فلش سسٹم ایجاد کر لیا اور واش روم کو بیڈ روم میں اس طرح لے آئے کہ گھر میں بدبو کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ دوسری طرف مسلمان دین اسلام کی اس تعلیم کے ماننے والے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف دین قرار دیا۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کے ہاں پہلے دن سے جسم و بدن کی پاکیزگی عین دین قرار پائی اور سماج میں ہر جگہ صفائی ستھرائی کا نظام قائم رہا۔ بدقسمتی سے جس دور میں یورپ غلاظت کے گٹر سے باہر نکلا، مسلمان اپنے اخلاقی زوال کی بنا پر اس گٹر میں جا گرے۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں صفائی کی ہر بنیاد کو پامال کرنا معمول کی بات ہے۔ سڑکوں پر ہوائج ضروریہ سے فارغ ہونے سے لے کر گلی کوچوں میں تھوک اور پیک پھینکنے تک ہر چیز ہمارا معمول ہے۔ پبلک ٹوائلٹ اول تو ہوتے نہیں، اور اگر ہوں تو پھر ان میں جانے کا حوصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی نہیں بلکہ کسی کے منہ پر کھانسنا اور تھوکنا گھروں اور بازاروں میں ہی نہیں بلکہ مساجد میں بھی معمول ہے۔ لوگ جماعت کے شوق میں مسجد چلے جاتے ہیں اور پھر پوری نماز میں کھانس اور چھینک کر باقی لوگوں کو مسجد آنے کی سزا دیتے ہیں۔ حالانکہ کووڈ کے بعد ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ دونوں کام بیماریاں پھیلانے کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ صفائی ہمارے دین میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ خدا کی محبت سے محروم رہا، وہ آدھے دین پر عمل کرنے سے محروم رہا۔ ہے اس کا طلسم سب خیالی۔ فلسفے میں 2 بنیادی نقطۂ نظر ابتدا ہی سے موجود رہے ہیں، ایک مثالیت پسندی یعنی آئیڈیلزم اور دوسری مادیت یعنی مٹیریلزم۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے یونان میں افلاطون پہلے گروہ اور ڈیموکریٹکس دوسرے گروہ کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے بعد دونوں نقطۂ نظر کی نمائندگی کرنے والے بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوتے رہے۔ ان میں سے مادیت پسندوں کے ہاں تو خدا کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، مگر مثالیت پسند کسی نہ کسی شکل میں خدا یا کائناتی ذہن و شعور کے قائل رہے ہیں، مگر وہ خدا کو مان کر بھی اس کو جس طرح پیش کرتے ہیں اس کے بعد خدا کو ماننا یا نہ ماننا برابر ہی رہتا ہے۔ مثالیت پسندی کی تاریخ کا آخری عظیم فلسفی ہیگل تھا۔ اس نے مثالیت پسندی کو منطق، تاریخ، سیاست، مذہب اور فن سب میں ایک ہماگیر نظام کی صورت دے دی۔ ہیگل کے نزدیک خدا ایک روح مطلق ہے جو مادی کائنات سے لے کر انسانی شعور اور فطرت سے لے کر تاریخ تک میں اپنا ظہور کر رہا ہے۔ خاص طور پر تاریخ جو انسانی افعال و اعمال سے وجود میں آتی ہے، ہیگل کے نزدیک خدا کے ظہور کا سب سے بڑا میدان ہے جہاں وہ انسانی شعور کی شکل میں اپنی تکمیل کر رہا ہے۔ قرآن مجید اس طرح کی لغویات کو قابل در اعتنا نہیں سمجھتا۔ ایسی چیزوں کے لیے اقبال کا یہ شعر ہی بہت ہے: ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی۔ مگر قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے بالواسطہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر باطل خیال کی مکمل تردید کی ہے، اور ایسے کمال طریقے سے کی ہے کہ گویا اسی کو سامنے رکھ کر یہ تبصرہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی درج ذیل آیت ملاحظہ فرمائیے: اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اس آیت میں عربوں کی ایک گمراہی پر تبصرہ کیا جا رہا ہے جس میں وہ اپنے مفادات اور خواہشات کے تحت دین ابراہیمی میں حرمت کے 4 مہینوں کو اپنی مرضی کے تحت بدل لیا کرتے تھے اور سال میں 12 کے بجائے 13 مہینے بنا لیتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں ان کے اس باطل تصور کی تردید کی گئی ہے۔ تاہم تردید کرتے ہوئے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے
کہ خدائی سکیم میں جس وقت آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی گئی اس وقت بھی خدائی علم میں یہ بات طے تھی کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے اور اربوں کے لیے ان میں سے 4 حرمت والے ہوں گے۔ اس آیت میں پہلی بات بالکل واضح ہے کہ خدا کائنات میں ظہور نہیں کر رہا، وہ اس کا خالق ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ تاریخ میں بھی ظہور نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ کائنات اگر خدا کی قدرت کا ظہور ہے تو تاریخ خدا کے علم کا ظہور ہے۔ اس علم میں یہ طے تھا کہ عرب کی تاریخ میں ایسے حالات آئیں گے کہ امن کے 4 مہینے ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے مقرر کرنا دین ابراہیمی کی شریعت کا تقاضا بن جائیں گے۔ خدا کے علم نے کائنات کی تخلیق کے وقت ہی اس درجے کی جزئی تاریخی بات کو بھی طے کر دیا تھا جو کائناتی سطح پر ایک بہت ہی معمولی بات ہے۔ یہ بات ہیگل کے پورے فلسفے کی ایک بھرپور تردید ہے جو انسانی افعال کے نتیجے میں جنم لینے والی تاریخ میں خدا کی ہستی کا ظہور دیکھ رہا ہے۔ خدا نہ کائنات میں ظہور کر رہا ہے نہ تاریخ میں، وہ مخلوقات سے جدا ایک ہستی ہے۔ اس کی ذات کو کسی تشبیہ، تمثیل اور استعارے سے سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ کوئی اس جیسا نہیں اور وہ کسی کے جیسا نہیں۔ فلسفیوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ انسان کو سامنے رکھ کر خدا کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح انسانی ذہن ایک مادی جسم میں ظہور کرتا ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ خدا اسی طرح مادی کائنات میں ظہور کر رہا ہے۔ یہ خدا کو انسان سمجھنا ہے جو گمراہی کی بنیادی وجہ ہے۔ جس طرح مادیت پسند خدا کا انکار کر کے اس حماقت میں مبتلا ہوئے کہ کائنات ہی کو خدا بنا لیں، اسی طرح مثالیت پسند خدا کو انسان سمجھ کر ایک دوسری گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ ایسے میں حضرات انبیاء کی رہنمائی اور اب رہتی دنیا تک قرآن کی ہدایت خدا کے بارے میں انسانی تصور کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے۔ خدا کے بارے میں اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسفیوں کا یہ نظریہ ایک باطل خیال ہے کہ کائنات خدا کی ذات کا ظہور ہے۔ کائنات اگر کچھ ہے تو یہ خدا کی صفات کا ظہور ہے۔ اس حیثیت میں یہ خدا کی صفات کا ایک تعارف اور اس کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ ایک اور رمضان۔ زندگی میں ایک اور رمضان ملنے والا ہے، اس حال میں کہ خدائے ذوالجلال پردہ غیب میں ہے۔ اس کے حکم پر اپنی بنیادی ضروریات کو قربان کرنے کا موقع ایک دفعہ پھر مل رہا ہے۔ خود کو خدا کا سچا بندہ ثابت کرنے کا موقع پھر دیا جا رہا ہے، اس طرح کہ خدا غیب میں ہے۔ مگر یہ رمضان بھی شاید ایسے ہی گزر جائے، بھوکا پیاسا رہتے ہوئے، مگر سارا سال تعصب اور خواہش کے بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے، اپنی بیوی سے نفس کو روکتے ہوئے، مگر ہر نادیدنی کو دیکھنے کا لائسنس خود کو دیتے ہوئے، شب قدر میں جاگتے ہوئے مگر سال بھر فجر کو چھوڑتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مگر عملی طور پر قرآن کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، مسجدیں آباد کرتے ہوئے مگر فرقہ واریت کو سر کا تاج بنا کر زندگی گزارتے ہوئے۔ ہم نے اپنی زندگی کے پچھلے سال ایسے ہی گزارے ہیں، یہ سال بھی ایسے ہی گزرے گا۔ ہم سمجھیں گے کہ ہم نے خدا کے لیے روزہ رکھا، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ خدا خوفی کی الف بے کو بھی نہیں سیکھا۔ ہم سمجھیں گے کہ ہمارے لیے مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے، مال کھائے ہوں گے، اور وہ ہمیں بددعائیں دے رہے ہوں گے۔ ہم نماز، قرآن، تراویح، مسجد، اعتکاف سب کا اہتمام کریں گے، مگر اپنے احتساب سے خالی زندگی گزارتے رہیں گے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، اگر قرآن کی اس بات پر یقین ہے کہ ایک روز خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو آئیے اس رمضان میں خود کو بدلنے کا عزم کرتے ہیں، اپنے تعصبات، خواہشات، مفادات کے خلاف جا کر خدا کا سچا بندہ بننے کا عزم کرتے ہیں۔ جس نے یہ کر لیا، اس کے لیے یہ رمضان زندگی کا سب سے قیمتی رمضان ہوگا۔ روح و بدن۔ موت جسم سے روح کے نکل جانے کا نام ہے۔ انسانی جسم مرنے کے ساتھ ہی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جسم کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ابتدا میں خارج میں اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں مردوں کو دفنا دیا جاتا ہے اور باقی جسم کے گلنے سڑنے کا عمل قبر کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کا ایک ظاہری قالب ہوتا ہے جو اعمال اور اذکار کی شکل میں وجود میں آتا ہے،
جیسے نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، تکبیر اور تلاوت وغیرہ، یا روزے کے معاملے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے باز رہنا۔ مگر اس کے ساتھ عبادات کی ایک روح بھی ہوتی ہے، جیسے نماز کی روح پرستش کا جذبہ اور خدا کی یاد ہے، اور روزے کی روح خدا کی اطاعت کا جذبہ اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا عزم ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عبادات کے ظاہر پر تمام تر توجہ دیتے ہیں اور ان کی روح کو فراموش کر دیتے ہیں، جیسے ہماری نمازیں خدا کی یاد سے خالی اور ہمارے روزے تقوی کی روح سے عاری ہوتے ہیں۔ ہم عین نماز میں خدا کو بھولے رہتے ہیں اور حالت روزہ میں اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد عبادات کی شکل میں ایک دھڑ بچ جاتا ہے جس کی روح نکل چکی ہوتی ہے۔ اس بغیر روح کے مذہبی عمل کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس عمل کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو شروع میں انسانی جسم کے حوالے سے بیان ہوا کہ روح کے بغیر جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عبادت کا گرچہ بہت ذوق و شوق پھیل گیا ہے، لوگ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، مسجدیں کثرت سے بن رہی ہیں اور لوگوں سے آباد ہو رہی ہیں، مگر عبادتوں کے اس ذوق و شوق کے باوجود سماج میں اخلاقی تعفن پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو ایک نمازی اور روزے دار سے بھی بد اخلاقی، وعدہ خلافی، جھوٹ اور دیگر اخلاقی خرابیوں کے وہی تجربات ہوتے ہیں جو نماز روزے سے عاری لوگوں سے ہوتے ہیں۔ لوگ کثرت سے حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، مگر واپس آنے والے نہ فواحش چھوڑتے ہیں، نہ لڑائی جھگڑا اور نہ عام نافرمانی سے باز رہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسی بنا پر بہت زیادہ مذہبی ہونے کے باوجود اخلاقی رویے میں سیکولر ملکوں سے بہت پیچھے ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس میں بعض لوگ عبادات کو مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز، روزہ اور حج و عمرے کے خلاف تقریریں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حج و عمرہ اور قربانی کے بجائے غربا کی مدد کو کرنے کا کام قرار دیتے ہیں، لیکن یہ رویہ بھی ہر اعتبار سے غلط ہے۔ خرابی عبادات میں نہیں بلکہ اس تصور میں ہے جہاں عبادات روح کے بغیر اور بلا سوچے سمجھے ادا کی جاتی ہیں۔ ایسی عبادت وہ عبادت نہیں جو قرآن مجید کو مطلوب ہے۔ اصلاح طلب چیز یہی ہے کہ لوگوں کو عبادات کی روح سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ خدا کے حضور ہمارے شعور کو پیش ہونا چاہیے۔ نماز میں خدا کی یاد کے شعوری احساس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد نماز فواحش اور برائی کے خلاف ایک دیوار بن جائے گی۔ روزے کو تقوی کے احساس کے ساتھ رکھنا چاہیے، جس کے بعد روزہ گناہ کی ہر قسم سے انسان کو روک دے گا۔ یہی معاملہ دیگر عبادات کا ہے۔ عبادت چھوڑنا کوئی حل نہیں، عبادت کو روح کے ساتھ اختیار کرنا اصل حل ہے۔ روزے کی برکت۔ آسمانی صحیفوں سے معلوم ہے کہ زمانہ قدیم میں انسانوں کی عمریں موجودہ دور کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح کے متعلق قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم میں 950 برس تک رہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں عمریں کتنی طویل ہوا کرتی تھیں۔ دور جدید میں غذائی ماہرین نے جو تحقیقات کی ہیں ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دن میں 16 گھنٹے کے لگ بھگ کچھ نہ کھانا نہ صرف صحت کے لیے بے حد مفید ہے بلکہ اس کے نتیجے میں انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ زمانہ قدیم میں جب انسانوں کا گزارا شکار پر تھا یا پھر وہ نباتات سے قابل ہضم غذا تلاش کر کے کھایا کرتے تھے تو انسانوں کو غذا کی کمی کا سامنا رہتا تھا۔ اس زمانے ہی سے انسان کا جسم کم غذا اور فاقے کے ساتھ صحت مند رہنے کا عادی ہو چکا تھا اور اس کی بنا پر انسانوں کی عمریں طویل بھی ہوا کرتی تھیں۔ یہ غذائی تحقیقات نہ صرف بالواسطہ طور پر صحف سماوی کے بیانات کی تائید کر دیتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ روزے کا حکم جو بظاہر دینی احکام میں سخت ترین ہے وہ روحانی فوائد کے ساتھ انسانوں کو مادی پہلو سے بھی صحت مند بناتا ہے۔ دور جدید میں انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ہر وقت کا کھانا پینا موجودہ دور کے انسان کی ان بیشتر بیماریوں کی جڑ ہے جن کی بنا پر لوگ طبی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں، جیسے کینسر، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ۔ ایسے میں روزے کی عبادت خدا کی عنایت کا ایک مختلف پہلو بن کر ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ اس عظیم عبادت کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کے ساتھ اپنی دنیا بھی سنواریں۔ خواتین کے قضا روزوں کی حکمت۔
خواتین کے لیے رمضان میں حکم ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں روزے نہ رکھیں اور ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کریں۔ بیشتر خواتین کے لیے رمضان کے 3 ہفتے سے زیادہ روزے رکھنے سے مشکل کام 6-7 دن کے یہ قضا روزے رکھنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں سب لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، چنانچہ اس اجتماعی ماحول کے تحت روزے رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، چاہے موسم گرم ہو، دن لمبا ہو یا روزوں کی تعداد زیادہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس اضافی مشقت میں کیوں ڈالا؟ ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازوں کی طرح یہ روزے بھی معاف کیے جا سکتے تھے، یا رمضان ہی میں ان کو رکھنے کی اجازت دے دی جاتی تو خواتین کے لیے بہت آسانی ہو جاتی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے خواتین کی ایک مزید تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قضا روزے رمضان کے روزوں کی طرح اجتماعی طور پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر رکھے جاتے ہیں۔ اس کے لیے معاشرے سے کٹنا پڑتا ہے، معاشرے کے برخلاف جانا پڑتا ہے۔ خواتین اگر سمجھیں تو یہی وہ تربیت ہے جو خواتین کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ زمانے کے برخلاف اپنے بچوں کو راہ راست پر رکھ سکیں، اپنے شوہروں کو زمانے کی بری روش کے خلاف چلنے پر آمادہ کر سکیں، سب سے بڑھ کر اپنی ذات کو زمانے کے فیشن اور ماحول سے بے نیاز رکھ کر اپنے اصولوں پر زندگی گزار سکیں۔ بے روح اور بے سمجھے عبادات ادا کرنے کے ماحول میں اگر خواتین قضا روزوں کی اس حکمت کو سمجھ لیں تو ان کے قضا روزے ان کی اور ان کے خاندان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مقصد۔ رمضان قمری تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، انسانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب گمراہی کے صحرا میں بھٹکتی انسانیت کی صدائے العطش آسمان نے سنی اور باران ہدایت کو عرب کے بیابانوں پر برسنے کا حکم دیا۔ پھر اس سرزمین سے ہدایت کے وہ چشمے ابلے جن سے پوری انسانیت سیراب ہو گئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جب ظلم کی چکی میں پستی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی صدائے العدل کا جواب کائنات کے بادشاہ نے عدل سے نہیں احسان سے دیا۔ اس طرح کے قیامت تک کے لیے قرآن کو وہ فرقان بنا کر زمین پر اتارا کہ جس کی ہدایت نے دھرتی کو امن و سکون سے بھر دیا۔ ماہ رمضان ایک دفعہ پھر اہل زمین کے سروں پر سایہ فیگن ہونے کو ہے، اس حال میں کہ آج ہر طرف ظلم اور گمراہی کا دور دورہ ہے۔ انسانیت کے مصائب کا علاج آج بھی یہی ہے کہ قرآن کی ہدایت لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور لوگ اسے قبول کر لیں۔ سو خیال و خامہ اسی خدمت کے لیے یکجا ہوتے ہیں۔ صاحب توحید نے قرآن اور رمضان کا تعلق اس طرح بیان کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی۔ سورہ بقرہ آیت 185۔ قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ اگر اسے ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ انسانوں کو اس مسئلے سے آگاہ کرنے آیا ہے جو انہیں ان کی موت کے بعد درپیش ہوگا، یعنی ان کے مالک کے حضور پیشی کا مسئلہ، اپنے اعمال کی جواب دہی کا مسئلہ، جنت سے محرومی اور جہنم کی آگ کا مسئلہ، ابدی ذلت یا دائمی عیش کا مسئلہ۔ مگر بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہدایت جس کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت سے ہے، زندگی سے نہیں موت سے ہے، انسانوں کی زندگی اور ان کی دنیا کے سارے مسائل کا واحد ممکنہ حل ہے۔ اس دنیا میں انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہ وہ ایک فانی دنیا میں ابدی قیام کے اسباب ڈھونڈتا ہے، یہ کہ وہ ایک سرائے میں رہ کر کسی دائمی مستقر کے آرام ڈھونڈتا ہے۔ اقبال نے جو بات فرنگ کے لیے کہی تھی وہ ہر فرزند زمین کے بارے میں درست ہے۔ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ اس عیش اور آرام کی تلاش میں انسان خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ فانی دنیا کو اپنا مقصد بناتا اور ہر اخلاقی قدر کو فراموش کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری بن جاتا ہے۔ پھر ظلم اور گمراہی کی وہ ساری اقسام وجود میں آتی ہیں جن سے بحروبر میں فساد پھیل جاتا ہے۔ انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو انہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں پامال ہوتی ہے۔ انسان کا اخلاقی وجود اس کی حیوانی خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کا واحد حل وہ قرآنی ہدایت ہے جو پوری قوت کے ساتھ قیامت کے ہولناک زلزلے سے انسانوں کو ڈراتی ہے۔ وہ اس روز سے انسانوں کو خبردار کرتی ہے جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی
اور حسن و زینت کے تمام آثار مٹا کر زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ وہ دن کہ جب لوگ اپنے سوا ہر چیز کو بھول جائیں گے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کی ہلچل بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنے حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہولناک چیز۔ سورہ حج آیات 1 تا 2۔ جو لوگ قرآن کی اس پکار پر توجہ دیتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، قرآن ان کے سامنے ایک واضح نصب العین رکھتا ہے۔ فرمایا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ سورہ اعلیٰ آیت 14۔ اور نفس گواہی دیتا ہے، اور جیسا اسے سوارا، پھر اس کی نیکی اور بدی سے سجھا دی کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا۔ سورہ شمس آیات 6 تا 10۔ یہ آیات کھول کر بتاتی ہیں کہ آخرت کی کامیابی کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنا تزکیہ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تزکیہ رہبانیت جیسی کوئی چیز نہیں، بلکہ ایمان و اخلاق کی آلائشوں سے خود کو بچانے کا عمل ہے۔ ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نفس انسانی میں خیر و شر کا پورا شعور شروع دن ہی سے موجود ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر انسان یہ جانتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو کن آلائشوں سے بچانا اور کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان اخلاق سے عاری نہیں، بلکہ فطرت کا عطا کردہ پاکیزہ لباس پہن کر آتا ہے۔ اس لباس فطرت کے دامن میں شرک کا کوئی داغ اور الحاد کا کوئی دھبا تک نہیں ہوتا، اس پر ظلم کی میل اور ہوس کی گندگی نہیں لگی ہوتی، مگر دنیا میں موجود شیطانی ترغیبات، حیوانی خواہشات اور ماحول کے اثرات انسان کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ فطرت میں موجود خیر و شر کے تصورات کو بھول کر خواہش نفس کی پیروی اختیار کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اس راہ پر آگے بڑھتا ہے، یہ گرد آلود راستہ دامن دل اور لباس فطرت کو غلیظ سے غلیظ تر کرتا چلا جاتا ہے۔ غفلت کی دھول اور سرکشی کی کالک فطرت کے حسن کو نری غلاظت میں بدل دیتی ہے۔ انسان پہلے پہل خیر و شر کی تمیز کھوتا ہے، اور پھر معاشرے میں ہر شر خیر اور ہر خیر شر بن جاتا ہے۔ فطرت میں پیدا ہو جانے والی اس کجی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ قرآن نہ صرف تزکیہ کے نصب العین کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، بلکہ ایمان و اخلاق اور فکر و عمل کی آلائشوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن کی اس ہدایت کی روشنی میں ہر بندہ مومن کی زندگی کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فطرت میں موجود اور قرآن میں بیان کردہ ان آلائشوں سے بچائے۔ انسان جیسے ہی یہ عمل شروع کرتا ہے، اس کا براہ راست نتیجہ اس کے اخلاقی وجود پر مرتب ہوتا ہے۔ شرک و الحاد کی گندگی دھونے کے بعد انسان اپنے جیسے انسانوں کو خدا بناتا ہے، نہ خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہراتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کا نصب العین تقاضا کرتا ہے کہ انسان کی جان، مال، وقت اور صلاحیت کا ایک حصہ لازماً ذاتی مفادات سے بلند ہو کر صرف کیا جائے۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کے معاشرے میں نہ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور نہ اہل ثروت غربا سے بے نیاز اپنی مستیوں میں مگن رہتے ہیں۔ انسان اپنے ابنائے نو کے ساتھ اس یقین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ کل روز قیامت ہر معاملہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ عدالت جہاں فیصلے مادی نہیں بلکہ اخلاقی قانون کی بنیاد پر ہوں گے۔ چنانچہ دھوکہ، فریب، بددیانتی، خیانت، جھوٹ اور معاشرے میں پائی جانے والی ان جیسی تمام اخلاقی گندگیاں اوصاف حمیدہ کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یوں دھرتی نور ایمان سے چمک اٹھتی ہے۔ فلاح آخرت اور اس کے لیے پاکیزگی کے حصول پر انسان کو متحرک کرنے والی سب سے بڑی چیز خدا کی حضور پیشی کا خوف، اس کی پکڑ کا اندیشہ، اس کے عذاب کا ڈر اور اس کا تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو روزوں کی فرضیت کا سبب ہے۔ یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس طرح کہ رمضان میں قرآن کی بار بار تلاوت انسان کو جہنم کے عذاب اور خدا کی پکڑ سے بے خوف نہیں رہنے دیتی۔ دوسری طرف روزے میں کھانے پینے سے رکنا انسان کو نہ صرف پرہیزگاری کے آداب سکھاتا ہے
بلکہ اسے اس مضبوط قوت ارادی سے آگاہ کرتا ہے جسے استعمال کر کے وہ ہر اخلاقی ناپاکی سے بچ سکتا ہے۔ اب جبکہ رمضان کی آمد ہے، آئیے ہم رمضان کے استقبال کا عزم کرتے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، آئیے ہم قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ عزم کے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، یہ جاننے کے لیے پڑھیں گے کہ قرآن جس دن کی مصیبت سے خبردار کرنے آیا ہے وہ کون سا دن ہے۔ فکر و عمل اور اخلاق و عقیدہ کی ان برائیوں کو جاننے کے لیے پڑھیں گے جن سے بچے بغیر جہنم کی آگ سے نہیں بچا جا سکتا۔ رمضان ثواب کا مہینہ ہے، آئیے ہم اسے ہدایت کا مہینہ بنا دیں۔ یہ بھوک پیاس سے رکنے کا مہینہ ہے، آئیے ہم اسے تقوی حاصل کرنے کا مہینہ بنا دیں۔ یہ قمری تقویم کا نواں مہینہ ہے، آئیے ہم اسے ایمانی تقویم کا پہلا مہینہ بنا دیں۔ ختنہ اور اسلام۔ دی لانسیٹ برطانیہ کا ایک طبی ہفت روزہ ہے جس کا شمار دنیا کے قدیم ترین اور تحقیقی لحاظ سے معتبر ترین رسائل میں کیا جاتا ہے۔ اس میں شائع ہونے والے طبی تحقیق پر مبنی مضامین دنیا بھر کی تحقیقات میں حوالہ جات کے طور پر نقل کیے جاتے ہیں۔ سن 2017 میں ایک آرٹیکل درج ذیل عنوان سے شائع ہوا، ایفیکٹ آف میل سرکمسیژن آن رسک آف سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز اینڈ سرویکل کینسر ان ویمن۔ اس آرٹیکل کے مطابق مردوں کا ختنہ نہ صرف انہیں متعدد جنسی بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ ان کی بیویوں کو بھی سرویکل کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم کا پروردگار اگر کوئی حکم اپنی شریعت میں بیان کرتا ہے تو اس میں ہمیشہ انسانوں کی بہتری ہوتی ہے۔ ختنے کے عمل پر دور جدید میں بے گنتی اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسے معصوم بچوں کو تکلیف پہنچانے سے لے کر فطرت کی تبدیلی کے عمل تک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری مثال روزے کی ہے جس کے بارے میں ایسے ہی اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر اب ماہرین اس حقیقت کو سامنے لے آئے ہیں کہ روزہ یا فاسٹنگ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک مومن کو ایسی سائنسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر حقیقت یہی ہے کہ دین کا ہر حکم اپنے اندر خیر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حکم اللہ کا ہو اور انسانوں نے اللہ کے نام پر اپنی بات کو دین بنا کر پیش نہ کیا ہو۔ سوال و جواب۔ مسجد میں کھانسنا اور چھینکنا۔ سوال: السلام علیکم۔ اس دفعہ ماہ رمضان سردیوں میں آ رہا ہے اور اگلے کئی برس تک ایسا ہی رہے گا۔ سردیوں میں نزلہ کھانسی عام ہوتی ہے، ایسے میں لوگ عبادت کے شوق میں مسجد میں آتے ہیں اور مسلسل کھانستے اور چھینکتے رہتے ہیں۔ اس سے دوسروں کو نزلہ زکام لگنے کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں دین کی ہدایت کیا ہے؟ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اس میں کثرت عبادت کی بہت اہمیت ہے۔ جو لوگ نماز کا اہتمام عام دنوں میں نہیں کرتے وہ بھی مسجدوں میں کثرت سے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ قابل تحسین ہے، تاہم ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ہمارے دین میں پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 36۔ متعدد احادیث اس باب میں وارد ہوئی ہیں جن میں ایک اچھے مسلمان کی خصوصیات میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ اس کی ذات سے کسی بھی پہلو سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث اس طرح ہے: ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس کی طاقت نہ رکھوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ صحیح بخاری 2518۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سنن ترمذی 2627۔ پڑوسیوں کے حوالے سے ایک روایت اس طرح ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، فلاں خاتون رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے اور نیکی کے دیگر کام کرتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ دوزخی ہے۔ انہوں نے کہا، اور فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے ہے۔ احمد 9675۔ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات سے واضح ہے کہ کسی مسلمان، خاص طور پر کسی پڑوسی کو جانے انجانے میں تکلیف پہنچانا بہت غلط رویہ ہے۔ اس پس منظر میں کوئی مریض اگر شوق عبادت میں مسجد جاتا ہے، وہاں مسلسل کھانس کر اور چھینک کر دوسروں کو ایذا دینے کا باعث بن رہا ہے، تو یہ رویہ کسی طور پر محمود نہیں۔ جماعت کے وقت تو سب لوگ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں باہر کھلی فضا کے بجائے لوگ مسجد کے اندرونی ہال ہی میں نمازوں اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ کووڈ کے دنوں میں یہ چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ ایسے ماحول میں کھانسنے اور چھینکنے سے دوسروں کو یہ بیماریاں لگتی ہیں۔ چنانچہ اب یہ عذر بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں، یہ بات اب سب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے مریض کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بیماری کی حالت میں گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ مسجد ہی کا اجر ملے گا۔ اگر جانا ہی ٹھہرا تو کم از کم چہرے پر ماسک لگا کر جائیں، تاکہ دوسروں کو بیمار کرنے کا سبب نہ بنے۔ والسلام، ابو یحییٰ۔ اعتکاف کی مدت۔ سوال: السلام علیکم، کیا 9-10 دن سے کم دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ مثلاً 3 دن کا اعتکاف اگر ہو سکتا ہے تو کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کم از کم کتنے دن کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ مراد علی۔ جواب: وعلیکم السلام۔ اعتکاف ایک مشروع عبادت ہے جو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے۔ اس کی جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قائم کی ہے، اس میں آپ رمضان میں مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ آخری رمضان میں آپ نے 20 دن تک کا اعتکاف کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کی کوئی متعین مدت نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت رقم 6697 میں بیان ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اعتکاف کی نذر مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور رات اعتکاف کروں گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 دن سے بھی کم مدت، یعنی کم سے کم 1 دن کے اعتکاف کی اجازت بھی حضور سے بالکل ثابت ہے۔ ہمارے اہل علم اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ اعتکاف کی کم سے کم کتنی مدت ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ 1 لمحے اور 1 گھنٹے کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن اصل بات بالکل واضح ہے کہ اعتکاف ایک نماز کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ یہ اس کا مقصد ہی ہے۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر نیت کر کے مسجد میں جم کر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر و فکر، دعا و زاری اور عبادت کے تعلق میں آ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کا دنیا کو چھوڑنا شرط ہے۔ یہ آپ 1 دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں، 1 رات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، 10 دن یا 20 دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ مدت ایک ایسے عرصے کے لیے ہونی چاہیے جس پر دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں جا بیٹھنے کا اطلاق ہو سکے۔ 1 شب و روز کی مدت حضرت عمر کی روایت سے بخاری میں بالکل واضح ہے، لہٰذا آپ 3 دن کا یا 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ حضور کا جو عمومی رویہ تھا وہ 10 دن کے اعتکاف کا تھا۔ والسلام، ابو یحییٰ۔